बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका सबक है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि अद्दीनुन नसीहतु, दीन सरासर नसीहत है। हमारा जो मज़हब है जिसे मज़हब इस्लाम कहा जाता है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने आपके लिए बतौर मज़हब इस्लाम को पसंद किया है। तो इस्लाम ये हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, और दीन सरासर नसीहत है और दीन सरासर खैर ख्वाही है। दीन के तमाम काम हमारे फ़ायदे के हैं। अगर हम कोई भी काम अपने मज़हब का लेते हैं तो वो हमारे नफ़े और फ़ायदे का है। आप देखो कि कलमे से लेकर आप जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कितना नफ़ा है इसका। एक बंदा काफिर होता है, अल्लाह को मानता ही नहीं, पर वो अचानक से उसके नसीब जागते हैं, वो कलमा पढ़ लेता है तो वो मुसलमान हो जाता है। उसका लिखा हुआ दोज़ख के अंदर नाम मिटकर जन्नत में चला जाता है और वो जन्नती हो जाता है। और ये कलमा दोनों जहानों की मुश्किलों की आसानी के लिए है। और इसी तरीके से देखो, दीन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, खैरख्वाह है। कलमे के बाद दूसरा जो काम आता है वो नमाज है। नमाज के अगर फ़ायदे देखे जाएं तो हमें अंदर और बाहर हर तरह के बहुत फ़ायदे हैं। हमें रूह का भी फ़ायदा नमाज से मिलता है और हमें जिस्म का भी फ़ायदा नमाज से मिलता है। जिस्म का फ़ायदा ये है कि बड़े बड़े डॉक्टर और अतिब्बा लोग ये बात बताते हैं कि अगर दिन में 5 बार सामने ये जो आज़ा है, हाथ है, चेहरा है, बाजू है, पाँव है, नाक है, मुँह है, इनको अगर तर किया जाए, धोया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे धोने वाले बंदे को सेहतमंद रखते हैं। और जो हमारा रूहानी फ़ायदा है वो ये है कि जब हम हाथ धोते हैं तो हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब कुली करते हैं तो मुंह के सारे गुनाह निकल जाते हैं। जब नाक में पानी डालते हैं तो नाक के सारे गुनाह चले जाते हैं। जब चेहरा धोते हैं तो चेहरे के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। और जब बाजू धोते हैं तो बाजुओं से किए गुनाह धुल जाते हैं। और जब मसह करते हैं तो सर के, कानों के और गर्दन के सारे गुनाह धुलते हैं। और जब पाँव धोते हैं तो पाँव के गुनाह धुलते हैं। अब आप कहेंगे कि हाथों के क्या गुनाह हैं? तो देखो, आपने बिला वजह किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने किसी की चीज़ उठा ली, ये गुनाह 2 तरीके से माफ़ होगा। एक ये है कि जिसको थप्पड़ मारा या चीज़ उठाई उनसे माफ़ी करवाएं, और दूसरा अल्लाह से भी माफ़ करें। और यहाँ उलमा ये भी फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा एक बंदा बंदों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर देता है, पर वो फिर तौबा कर लेता है। पर जिनसे ज़्यादतियाँ की होती हैं, जिससे ज़्यादतियाँ की होती हैं, वो बंदा ही नहीं रहा, उससे तौबा, उससे माफ़ी कैसे मांगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जिस पर ज़्यादती होगी उसे इतना देंगे कि ज़्यादती करने वाले को वो खुद ही माफ़ कर देगा। तो हाथों से किया गुनाह इस तरह है और ये माफ़ हो जाता है। मुँह से तो बेशुमार गुनाह होते हैं। ग़ीबत की, झूठ बोला, किसी की चुगली लगाई, किसी पर बहतान बांधा, ज़बान को गलत इस्तेमाल किया, तो जब कुली करते हैं तो सारे इसके गुनाह भी धुल जाते हैं। और आप देखो, दीन ने हमें वज़ू दिया है,
وضو کا طریقہ بتایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو فرمایا کرتے تھے. تو کتنا فائدہ ہے ہمارے لیے وضو میں کہ ہماری اندرونی اور بیرونی صفائی ہو جاتی ہے، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم جہاں گندا ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے. پھر کلمے کے بعد، وضو کے بعد تیسرا نمبر نماز کا ہے. نماز میں بھی انسان کے دونوں طرح کے فائدے ہیں، ایک اندر کا ہے ایک باہر کا ہے. باہر کا یہ ہے کہ ہماری نماز کی جو حیتیں ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر، عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی اور مرد کانوں تک، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر یعنی 2 سجدے ہو گئے، پھر التحیات بیٹھتے ہیں. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، جو سکھاتے ہیں لوگوں کو جسمانی اپنی صحت کا کس طریقے سے وہ خیال رکھیں. تو ہماری پوری نماز کی حیتوں کو کہتے ہیں کہ یہ بس حرف آخر ہی ہے، یہ عمل آخر ہے. اتنا زبردست عمل ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرے گا تو اس کا وہ بہت فٹ فاٹ رہے گا. یہ جسمانی فائدہ ہے. اور روح کا فائدہ کیا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جو کال ہے وہ اللہ سے مل جاتی ہے، اس کی باتیں اللہ تعالیٰ سے شروع ہو جاتی ہیں اور باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ بندہ. وہ بنانے والی ذات جس نے ہمارا جسم بنایا، جب ہم اس سے باتیں کرتے ہیں تو ہمارا بدن بہت خوش ہوتا ہے اور یہ پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے. یہ پھر سے اس کے اندر ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نشو و نما پاتا ہے یہ. تو اس طرح ہمارے اندر کا فائدہ، ہمارے باہر کا فائدہ ہماری نماز سے ہوتا ہے. پھر ہمارا روزہ ہے نماز کے بعد. تو ہمارا دین ہمارے لیے سراسر فائدہ مند ہے، کیونکہ روزہ بھی مذہب اسلام کے بنیادی قانونوں میں سے ایک قانون ہے. حکیم اور اطباء لوگ فرماتے ہیں جو ہمارے روزے کا وقت ہے، فجر سے لے کر سحری وقت سے لے کر افطار تک، وہ کہتے ہیں اگر اتنے گھنٹے کوئی بندہ سال میں 30 دن اس طرح کا پرہیز کرے، اس طرح وہ اپنا خیال رکھے، تو وہ بندہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے. اور ہمارا روحانی اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے اندر کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ رمضان میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت روزے کا ثواب ایک تو خود دیتے ہیں، پھر اللہ کی ساری مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے. کوئی ایک ہمارے لیے دعا کرے تو ہماری کامیابی پکی ہے. جہاں ساری مخلوق دعا کر رہی ہو تو بھلا وہ بندہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے. تو دین ہمارے لیے سراسر فائدہ مند ہے. پھر اسی لیے طریقے سے ایک ہمارا عمل زکوٰۃ دینا ہے، یعنی اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے بندوں کو دینا ہے. تو آپ دیکھو کتنی دنیا میں سبھی لوگ برابر نہیں ہیں، کچھ امیر ہے کچھ غریب ہے، سگے بہن بھائیوں میں بھی فرق ہے، مالی لحاظ سے ہے، حالات کے لحاظ سے ہے. تو ہمارا جو مال ہے کسی کے پاس زیادہ ہے تو اللہ نے اسے حکم دیا کہ وہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے ان کو دو. تو اس طرح سب ایک وقت میں اب صبح کا کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر کا یا شام کا، یا لباس لینے گئے ہیں یا اور کوئی چیزیں، تو جہاں بہت مالدار لوگ اچھا کھا پی پہن رہے ہیں وہاں عام طبقہ بھی اسی طریقے سے لے رہا ہے، بلکہ وہ زیادہ اچھا لے رہا ہے. اس کو کھڑا کرتے آخر کو کسی کو مت آپ بولیں، انہیں کھڑا کرتے تھے. تو ہمارے مذہب کی ایک ایک چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور پھر خیر خواہی کا ایک مطلب اخلاص بھی ہوتا ہے، خالص کرنا. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں
وہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو۔ شرک کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بڑا شرک ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی مٹی سے بنائی گئی مورتی کو شریک ٹھہرانا، کسی درخت پتھر کو شریک ٹھہرانا، پانی آگ کو شریک ٹھہرانا، یا سورج کو اللہ کے برابر کا ماننا، یا کسی جانور کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر کا ماننا، تو یہ شرک ہے۔ ایک شرک یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ لوگ دیکھیں، وہ کہیں کہ یہ کتنا اچھا کر رہی ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک ہے۔ اور مذہب کے اندر، دین کے اندر حکم ہے اخلاص پیدا کرنا، خالص اللہ کے لیے سارے کام کرنا۔ تو الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور عرب میں تو، عربی زبان میں کہتے ہیں خیر خواہی کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، یہ اتنا جامع اور خوبصورت لفظ ہے۔ اور پھر یہاں پر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کام کرو، ایون کہ کسی کو سلام کرو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، سلام کا جواب دو تب بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے کرو۔ کوئی بیمار ہو جائے، آپ کی ماما، آپ کے ابو، آپ کے گھر میں کوئی، آپ کے جاننے والوں میں کوئی بیمار ہوا، آپ دیکھنے چلے گئے، تو یہ اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ اور چھوٹوں پر رحم کیا جائے اللہ کے لیے، بڑوں کی عزت کی جائے اللہ کے لیے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی چغلی نہ لگائی جائے، یہ اعمال بھی اللہ ہی کے لیے ہوں، تو یہ سب اسی میں داخل ہیں۔ تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ لوگ احادیث کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب آپ یاد رکھیں گے اپنے دین کے حوالے سے باتیں، تو پھر ہی دین کے ساتھ آپ کا شوق بڑھے گا۔ تو اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے کون سا درود ہے؟